अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरी से गिरफ्तारियों में कुछ शिद्दत आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अगर हम देखें, लेकिन साथ साथ अदालतों से एक कुछ हल्का फुल्का सा रिलीफ भी, जिसको तहरीक इंसाफ कहती है, लेकिन वो रिलीफ बज़ाहिर है वो आता नजर भी आ रहा है। बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग हफ्ता रहा है तहरीक इंसाफ के लिए और हुकूमत के लिए भी। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद 2 महीने में जिस तरह से कुदरती आफात आई हैं पाकिस्तान के बड़े शहरों में, कुल मिला के 800 अफराद की अमवात हुई हैं। इनमें से बहुत सारी अमवात ऐसी थीं कि जिनको बचाया जा सकता था बेहतर प्लानिंग से, बेहतर प्रिपेयर्डनेस से। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इसमें हम बात करेंगे। आखिर में गजा मुकम्मल तौर पर कहत ज़दा करार दे दिया गया है और इस वक्त सोशल मीडिया के दौर में, कैमरों के दौर में, इतनी सोशल अवेयरनेस के दौर में भी जिस तरह सिस्टमैटिकली उनको भूखा रख के इस नहज तक पहुंचाया गया है, ये भी एक इंसानियत का एक स्याह बाब है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात करेंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं तहरीक इंसाफ। 2 दिन पहले कुछ हल्का फुल्का सा लग रहा था, रिलीफ की जाने बढ़ रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब को 9 मई के केसों के अंदर जमानतें मिलना शुरू हो गई थी। लेकिन कल हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की सरबराह इमरान खान साहब के जो 2 भांजे हैं, उनकी बहन अलीमा खान के बेटे हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। एक बेटे को रात को गिरफ्तार किया गया और एक बेटे को सुबह के वक्त गिरफ्तार किया गया। और इन दोनों बेटों की गिरफ्तारी के हवाले से जरा उनका मौक़िफ़ सुनें। कल इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के 8 केसेस के अंदर बेल मिली है और शाम को उन्होंने इसको सेलिब्रेशन में इसके मेरे घर के ऊपर ये लोग आए हैं, प्लेन क्लोथ्स में आए हैं, बंदूकों के साथ आए हैं और जो मेरा बड़ा बेटा है शाहरेज खान, उसको उठा के ले गए। बेटा शेरशाह खान जो बाहर था और वो कोई 2 महीने पहले पाकिस्तान वापस आए थे, वो हमारे साथ थे। उन्होंने उनका घेराव किया और शेरशाह को गाड़ी में से निकाल कर अपने साथ ले गए हैं। 9 मई के 23 माह बाद इन दोनों बेटों को गिरफ्तार किया गया है। 8 रोज का रिमांड दिया है इनके बड़े बेटे को। लेकिन इस हफ्ते जब ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला सामने आया, तहरीक इंसाफ को छोटी सी खुशी की हमने लहर उनमें दौड़ती देखी, जिसमें उन्होंने कहा कि फतह करीब है। जो उनकी टोन थी वो थोड़ी सेलिब्रेटरी सी थी। जरा इसका भी मुलाहिजा कीजिए। बहुत अरसे के बाद हमें अदालतों से एक अच्छी खबर मिली है। ये पूरी कौम के लिए खुशी की बात है। अभी हमारे सामने रास्ता पड़ा है, मंजिल हमारे सामने है, लेकिन अभी हम मंजिल तक नहीं पहुंचे। तो आज का दिन पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक संगमील है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इंसाफ के तकाजे पूरे किए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने जो है और सुप्रीम कोर्ट ने एक इंसाफ का फैसला किया है। लेकिन इस फिलहाल सिर्फ चंद मुकदमात में जमानत हुई है। एक बहुत बड़ा एक प्लेथोरा ऑफ केसेस है जो तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त है। हुकूमत कदरे मुतमईन नजर आ रही है कि अभी फिलहाल जो है ये इनकी जो लीगल बैटल है इतनी आसानी से खत्म होती दिखाई नहीं दे रही। खान साहब बाहर आते दिखाई नहीं दे रहे। आपको टेक्निकलिटी में एक बेल मिल गई। अभी केस का ट्रायल चल रहा है, उस ट्रायल ने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। बेल का मतलब बरियत नहीं है, बेल का मतलब कोई फैसला आना नहीं है। बेल कई मुकदमात में अगर राइट मिल जाती है। जमानत का मतलब ये हरगिज नहीं कि उनको इन मुकदमात से बरी कर दिया गया है। अभी कोई फाइनल हतमी जो एक फैसला है या जजमेंट है वो नहीं आया। किसी भी मुकदमे में जमानत का होना जो है वो इंटरिम रिलीफ होता है। ये कहना बेल हो गई है तो लिहाजा केस खत्म हो गया, ये भी दुरुस्त नहीं है। अगले 4 माह में इन केसेस के फैसले हों और इनमें सजाएं हों, फिर ये कहेंगे जनाब देखें ये तो बड़ा गलत हो गया, हमें जो है वो सजाएं हो गई हैं। इमरान खान साहब की पार्टी समझती है कि जो सुप्रीम कोर्ट से कुछ छोटी मोटी जमानतें मिली हैं, ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं अलीमा बेबी के बेटों की, वो उसके नतीजे में हुई हैं। 9 मई के मुकदमे में ये झूठा उनको मुलव्वस किया गया है। झूठे मुकदमे में झूठा ये मुलव्वस करना है। 27 माह तक शाहरेज खान शहर में रहते रहे हैं, कहीं वो छुपे नहीं हैं, कहीं रूपोश नहीं हुए, कभी एक दफा उनको तलब नहीं किया गया। कल इमरान खान साहब को जो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिली है, उसके जवाब में ये हरासा करने की कोशिश है खानदान को। प्रोग्राम के पहले से हमारे साथ तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं, वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर बैरिस्टर उमैर खान न्याजी साहब मौजूद हैं, मैंने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का।
بات گفتگو آگے بڑھنے کی، ڈائلاگ کی ہوتی رہتی ہے، اور آپ مجھے پتا ہے کہ اس کے بہت بڑے پروپوننٹ ہیں، آپ یہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، پہلے اس پہ چوئی صاحب آ جائیے. 23 ماہ کے بعد 2 لڑکے جو اسی شہر میں موجود ہیں، یکے بعد دیگرے اوپر نیچے ان کی گرفتاری ہوتی ہے، اور گرفتاری ایسے بھی نہیں کہ بھائی آپ جا کے گرفتار کریں کہ مناسب طریقے سے، جس طریقے سے ہراساں کر کے گرفتار کیا جا رہا ہے، اور آپ کی دور حکومت میں یہ ہو رہا ہے. کیا یہ آپ لوگ آن بورڈ ہیں اس کے ساتھ؟ کیا دیکھیے، آپ نے اپنی جو ابتدائی ہے اس میں آپ نے 2 باتوں کو سائملٹینیسلی اس میں بات کی ہے. ایک گرفتاری کے حوالے سے، دوسرا عمران خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے، اور دونوں کو مختلف پروگراموں میں دیکھ رہا ہوں کہ کلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر آپ عمران خان کی ضمانتوں کی بات کریں، سب سے پہلے ذرا میں اس پہ بات کروں گا. دیکھیں، اگر جو بیانات پاکستان تحریک انصاف نے عدلیہ کے حوالے سے اور بالخصوص سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے جو بیانات اور جو ان کو چلیں کہہ دیتے ہیں کیونکہ سمجھانے کے لیے ضروری ہے ناظرین کو، جو گالیاں دی اور جو ان پہ بچھاڑ کرتے رہے الزامات کی، اگر وہ ساری میرا خیال ہے آنریبل جج صاحبان ایک نظر دیکھ لیتے شاید، تو وہ اس بینچ کا حصہ ہی ان میں سے کوئی نہ بنتا، کیونکہ ان کی ذات کے حوالے سے انہیں بے پناہ ہدف تنقید کا نشانہ بنایا گیا. لیکن اس کے باوجود عمران خان کے مقدمات میں انہیں 8 مقدمات میں جو ضمانت ملی ہے، یہ سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ عمران خان کے مقدمات کے حوالے سے اگر کسی جگہ ریلیف بنے گا تو ضرور دیں گے، اگر کسی کیس میں شواہد نہیں ہوں گے ضرور دیں گے. ابھی بھی بحث مباحثہ جب ہوا ہے سپریم کورٹ میں تو سارا ٹی وی پہ چلتا رہا ہے، گو کہ یہ انٹرم ریلیف ہے، اور ابھی دوبارہ یہ مقدمات جو ہیں ٹرائل کورٹس کے پاس جائیں گے، دوبارہ ان کا ٹرائل ہوگا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو پہلی بات تو یہ ہے کہ تھوڑا سا تحمل کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. اگر انہیں کسی جگہ کے اوپر ریلیف نہیں ملتا تو اس کے بعد الزامات کی اور گالم گلوچ کی ایک بوچھاڑ ہو جاتی ہے، چاہے وہ چھوٹی عدلیہ ہو، چاہے بڑی ہو، چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو. اور یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے سیاست میں ہمارے، کیا ہمیں بھی یاد ہے پیناما کے بعد بھی وہ تصویریں بھی یاد ہیں جو جلسوں کے اندر چلائی گئیں جج صاحبان کی. اب وہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں ان کی کیا بیک گراؤنڈ تھا، لیکن یہ یونیک بات نہیں، میں یہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر تنقید کرنے کا حق سب کو ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، بالکل پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ججز کے نام لے کے، ان کی فیملیز کو ٹیگ کر کے، ان کو جو کو سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے اوپر جس طرح ہدف تنقید اور جس طرح ان کی تضحیق کی گئی اس دور میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، یہ پہلی دفعہ ہے. جو جلسوں میں تصاویر سٹنگ سپریم کورٹ کے ججز کی جلسوں میں تصاویر بھی فلیش کر کے تقاریر کی گئی تھیں اور اس وقت ان کو نام لے کر پکارا گیا تھا. میں جسٹیفائی نہیں کر رہی، میں بتا رہی ہوں کہ یہ آپ نے وہی سوال کیا ہے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ یونیک بات نہیں ہے جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کسی جج نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے میرے خلاف تو میرا بالکل رائٹ ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ فلاں جج صاحب کے فلاں فیصلے سے مجھے اختلاف ہے، اور میرے پاس بالکل یہ آئینی اور قانونی اختیار ہے کہ میں اس فیصلے کے خلاف نیکسٹ فورم کے اوپر جاؤں. لیکن اگر میں ان کو ذاتی طور پہ یا میری میڈیا ٹیم طنز تضحیق اور گالم گلوچ کی حد تک جائے گی، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ میں اسٹیبلش چلے یہ ہو جائے گا. لیکن یہ بھی پہلی دفعہ ہوا تھا کہ جلسوں میں سے ایک پارٹی کی سینئر لیڈرشپ تصویریں سٹنگ سپریم کورٹ کے ججز کی لگا کر اور خطاب کرے اور ان کو ٹیک آن کرے. آپ تیسری دفعہ وہی بات کر رہے ہیں، اور میں تیسری دفعہ آپ کو وہی جواب دوں گا کہ کسی کی تصویر دکھانے سے میں پھر اپنے اوپر رکھ کے کہتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے فلاں جج صاحب کے فیصلے سے اختلاف ہے اور ساتھ میں ان کی تصویر بھی ہاتھ میں لے لوں، کوئی حرج نہیں ہے. تو دونوں میں فرق ہے، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی بولینگ ہے، وہ بھی بولینگ ہے، دونوں پولیٹیکل بولینگ ہے. کسی کو یہ کہنا کہ مجھے آپ کے فیصلے سے اختلاف ہے نارمل بات ہے، لیکن جو الفاظ ان کی ذات کے حوالے سے استعمال کیے جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا پورا سوشل میڈیا ٹیم، اچھا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، نہ آپ سے، نہ ناظرین سے، نہ میرے سے. اس کے بعد ان کی فیملیز تک جانا. چلیں ایک قدم آگے چلے جائیں، ریاستی ادارے، ان کے اوپر جو اٹیک، میں تو اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں، یہی صاحب خود ماشاءاللہ بیرسٹر ہیں، بہت مجے ہوئے وکیل ہیں، کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی جماعت غلط کہاں ہوئی ہے. یہ ٹریک سے اترے ہی اس جگہ کے اوپر ہے اور مسلسل اس سمت میں جو کہ غلط ڈائریکشن ہے چلی جا رہے ہیں کہ جو ریاست سے ٹکراؤ کا راستہ ہے، ریاستی اداروں سے ٹکراؤ کا راستہ ہے، سیاسی جماعتوں سے لڑنا، ان کے ساتھ سیاست میں مقابلہ کرنا، کسی بھی حد تک جانا، چلیں یہاں تک بھی کہہ دیں سیاسی لوگوں کے ساتھ، وہ ایک اور ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، سیاسی لڑائی ہوتی ہے. لیکن یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، گرفتاری کی بات بھی بتا دیجیے نا. اچھا اب میں بالکل اس کے اوپر آتا ہوں کہ انہیں ریلیف ملا، انہوں نے سیلیبریٹ کیا، ان کا حق بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب گرفتاری جو ہوئی ہے ان کے اوپر کیا الزامات ہیں، کس وجہ سے گرفتار ہوئے ہیں، وہ میڈیا پہ آ جائیں گے.
میں تو چونکہ ظاہر فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ ہوں اور یہ واقعہ جو ہے یہ پنجاب کا ہے. اور جس طریقے سے گرفتاری ہوئی ہے 23 ماہ کے بعد گرفتاری ہوئی ہے, اس ٹائم پہ گرفتاری ہوئی ہے, اس میں سے کچھ دیکھیں یہ جو ٹائمنگ ہوتی ہے نا اس کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے تو اب تو دن بھی مخصوص کر دیے ہیں کہ آج جمعے کا دن ہے, فیصلہ مسلم لیگ نون کا کوئی کیس لگا ہوا ہے, آج ان کے خلاف آئے گا. ان کے 1-2 دن ہیں ان کے بھی جناب, آج یہ دن ہے, آج ان کے حق میں آئے گا, ان کا ہفتہ ہے. اب اس بات کی کوئی تک بنتی ہے دنوں کا, اللہ معاف کرے, کوئی کسی بھی واقعے سے کوئی تعلق ہے, کوئی قسمت سے کوئی تعلق ہے کہ کس دن کے اوپر یہ ہوگا کس دن کے اوپر, ہمارا ایمان اس چیز کے اوپر نہیں ہے, لیکن پولیٹیکلی بھی اس کا کوئی یہ لنکیجز آپس میں نہیں ملتے. جب بھی کوئی ایک بات ہوگی پالیٹکس میں, اس وقت کوئی واقعہ ہوگا, عمران خان کی رہائی ہوگی, عمران خان کی ضمانت ہوگی, عمران خان کی فلاں ہوگا, اس وقت ملک میں کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہوگا. اور رات کے وقت گھر میں گھس کے ایک بیٹے کو گرفتار کریں جو ان دنوں میں اس شہر میں بھی نہیں ہوگا, یہ مناسب نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں چوائس صاحب, آپ یہ جو روایتیں ہم رکھی جا رہے ہیں نا, یہ پھر پلٹ کے اسی نظام کے اندر سکلکل ایک اکرنس ہوتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ پلٹ کے آئے یا نہ آئے اس بحث کو چھوڑیں. اچھا, جو چیز ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, پلٹنا ہے اس نے, نہیں تو خدا جانتا ہے نا, یہ تو بعد میں کیا ہوتا ہے. میں اس پلٹنے کے ڈر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سوشل جو اور معاشرے کے اندر جو ایک نارمز ہوتی ہیں, ہاں اگر کسی نے غلط کام کیا ہے اور اس کے اوپر کوئی چارج ہے, اسے گرفتار کیا گیا ہے, وہ چارج سامنے آئے گا, عدالت میں سامنے ٹرائل ہوگا, پتہ لگ جائے گا کہ کیا الزام کیا ہے اور کیوں گرفتار کیا گیا ہے. لیکن تہذیب کے ساتھ اور جو آئینی اور قانونی دائرہ کار ہے اس میں رہتے ہوئے یہ کام کرنا چاہیے. گھر کی جو ایک چادر اور چار دیواری کا ایک تحفظ ہوتا ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. گھر میں خواتین ہیں, گھر میں بیگمات ہیں, بچے ہیں, اس کی ایک اپنی سینٹیٹی ہے, وہ کسی کا بھی گھر ہو اس کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. باقی آپ کسی کو اگر گرفتار کرتے ہیں تو یہ کوئی الزام سنگین ہے جو شیر شاہ کے اوپر. میں دیکھ رہی تھی کہ وہ حسان نیازی کے پیچھے کھڑے تھے جس وقت وہ جو پہ مقدمہ بنایا ہے, وہ کپڑے لڑانے والا, تو پیچھے کھڑے ہوئے تھے. الزام سنگین ہے جو راستے نے لگایا. مجھے صرف یہ تعجب ہے کہ 23 ماہ تک ان کو گرفتار نہیں کیا گیا, لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی الزام نہیں ہے. دیکھیں وہ الزام کس پہ, ایک تو وہ شاریز پہ نہیں ہے, شیر شاہ پہ جسے آج اٹھایا. شاریز کو کس چکر میں اٹھایا, وہ تو 9 مئی کو چترال میں تھا. پھر دیکھیں اٹھانے والے اٹھا کیوں رہے ہیں, بنیادی طور پہ اٹھانے والوں کو چبھ رہا ہے علیمہ خان کا عدالت کے باہر, اڈیالہ کے باہر بیٹھنا, عدالتوں میں عمران خان کے لیے جانا, اس کے ریئیکشن میں کیا ہے. اگر سپٹمبر 2023 کے تتمہ بیان کو بیس کر رہے ہیں نا, جو 23 ماہ بعد کارروائی کر رہے ہیں, تو ان کے ساتھ خود منسٹر آف اسٹیٹ بیٹھے ہیں گل اصغر بھگور صاحب, وہ بھی تتمے میں نامینیٹڈ ہیں, انہیں تو آج تک کسی نے نہیں اٹھایا. وہ کون سی سلیمانی ٹوپی پہن لی ہے انہوں نے جو پولیس کو آج نہیں نظر آ رہے. اس کے علاوہ بہت سے تحریک انصاف کے قائدین جو تحریک انصاف سے کنارہ کشی کر گئے, انہیں تو آج تک کسی نے نہیں پوچھا. بات یہ ہے کہ یہ وقت بدلتے ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے. 23 بات تو ان دونوں اسے بھی کسی نے نہیں پوچھا نا, تو میں یہ سب جاننا چاہتی ہوں کہ اب کیا ہے کہ سیاسی طور پہ کیا, سیاسی طور پہ دباؤ فیل کر رہے ہیں نا. دیکھیں اڈیالہ کے باہر بیٹھنا, بہنوں کی جب ملاقات نہیں ہوتی, پورے پاکستان کا مرکز بنا ہوا ہے, خان صاحب کی کیوں ملاقات نہیں ہو رہی, کیوں پولیٹیکل ملاقات, 6 ماہ سے بنا ہوا ہے, تو 6 ماہ سے دیکھ تو وہ چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں. بہنیں ریزسٹ کرتی ہیں, بہنیں وہاں سے جگہ نہیں چھوڑتی ہیں. آپ خود دیکھتے ہیں ہر منگل کو اڈیالہ کیا ہوتا ہے کہ بہنوں کو وہاں سے پھر زبردستی اٹھایا جاتا ہے, کبھی چکری کے مقام پہ چھوڑ دیا جاتا ہے, کبھی کسی اور مقام پہ ورکرز کو بھی اٹھایا جاتا ہے, زد و کوب کیا جاتا ہے. یہ سارا سلسلہ عام ہے, یہ کسی کو تو ناگوار گزرتا ہے, اور اسی کے ریئیکشن میں یہ ساری کارروائیاں پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی تھی. شیر افضل مروت صاحب نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ جی شیر شاہ صاحب بھی تو وہاں پہ تھے, آپ کی پارٹی کے اندر بھی لوگوں کی غالباً خواہشات پارٹی کے اندر سے کوئی نہیں ہے. شیر افضل مروت صاحب آن ریکارڈ ہے, صاحب ان کے خلاف ڈسپلنری کارروائی کر کے انہوں نے ایکسپیل کر دیا. اپنی پارٹی کے معاملات تو درست کریں نا. پارٹی کا کیسے معاملہ ہو گیا جب خان صاحب نے ایک ڈسپلنری ایکشن لے لیا, بندے کی رکنیت ختم کر دی, تو پھر پارٹی کا کیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ اندر وہ آپ کی پارٹی کی سی ایم صاحب جواب دیں گے, مگر ہے کہ پارٹی کی جو رکنیت کا ہے وہ تو فیصلہ کر چکے. سلمان راجہ صاحب اس کے بارے میں نوٹیفیکیشن نکال نظر آتے ہیں سی ایم کے پی کے ساتھ, وہ کیوں نظر آتے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ. اب وہ خود ان دونوں سے پوچھنا چاہیے کہ سیلابی کارروائیوں میں انہیں کیا مدد ریکوائرڈ ہے. کیا سچ بولنے کی بنیاد پہ ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیا گیا؟ نہیں, سچ کی بات نہیں. دیکھیں بنیادی طور پہ دیکھیں, مجھے معلوم نہیں وہ پارٹی میں ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ میں ان کو سی ایم کے ساتھ ان کی سرکاری تقریبات میں, ان کی میٹنگز میں بیٹھے دیکھتی ہوں. پھر وہ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ جی یہ لڑکا کیوں گرفتار نہیں ہو رہا. تو آپ کی پارٹی کے اندر چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں خان صاحب نے کیا فیصلہ کیا ہے, وہ خان صاحب کا فیصلہ سب کے سامنے آ گیا ہے نوٹیفیکیشن پہ. اگر سی ایم کے پی کے کو یا بیرسٹر گوہر کو نہیں نظر آتا تو یہ تو آپ ان سے پوچھیں گے نا.
اچھا میں کیوں پوچھوں گی, آپ لوگ پوچھیں بھائی آپ کی پارٹی کے لوگ. آپ نے جو میرے سے سوال, میں تو آپ سے پوچھوں گی کہ بھائی آپ کی پارٹی کے ایک ممبر کو خان صاحب نے نکالا ہے اور وہ آپ کے سی ایم کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھے ہوتے, تو میں تو آپ سے پوچھوں گی, میں کس سے پوچھ سکتی ہوں. تو اب معلوم نہیں ہے کہ وہ پارٹی میں ہے نہیں ہے, وہ ایسے مطالبات کر رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کرو نہ کرو, یہ تو آپ کا اپنا ڈسپلنری معاملہ ہے. سیاست جب آپ بچوں تک لے کے چلے جائیں, خود یہ واویلا کرتے رہے ایک مریم نواز کے ریس سے, ٹھیک ہے, مگر ادھر دیکھیں کس کو چھوڑا ہے کہ گھریلو عورتوں پہ ہاتھ ڈالا گیا, بچے جن کا سیاسی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں, خالی مقصد کیا کہ خان صاحب کو توڑنے کے لیے. تو خان صاحب تو نہیں ٹوٹنے لگے, خان صاحب تو اپنی جگہ پہ قائم دائم ہے. آپ کی پارٹی کے کچھ 2 اور فیصلے بھی میں دیکھ رہی تھی, جیسے اچکزئی صاحب کو آپ نے لیڈر آف اپوزیشن خان صاحب نے نامنیٹ کرنے کی بات کی, لیکن آپ کی پارٹی میں اس کے اوپر بھی اختلاف رائے ہے. الیکشن کے اندر خان صاحب کی خواہش تھی کہ ہم حصہ نہ لیں, لیکن اس کے اوپر بھی اختلاف رائے تھا. تو وہ پارٹی اپنے علیحدہ فیصلے بھی کر رہی ہے. نہیں, یہ اس طرح نہیں ہے جی. بائیک آؤٹ کا ڈیسیجن خان صاحب کا تھا اور 2 ٹویٹس میں اسپیسیفکلی آیا بائیک آؤٹ میں, مگر پھر جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی اس منگل پہ علی بخاری کی, تو علی بخاری نے کنوے کیا کیسز کے حوالے سے کہ اگر اس طرح ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں تو ہم کھلا میدان دے رہے ہیں, اور کھلا میدان دینے کا مطلب یہ ہے کہ کل کو یہ آپ کے کے پی کے ایم پی ایس کو کسی فالس پرچے میں سزا کریں, ڈسکوالیفائی کریں, وہ سیٹیں خالی ہو جائیں گی, تو حکومت کس طرح کنٹینیو کریں گے. تو پھر خان صاحب کی ہدایات پہ پارٹی چل رہی ہے یا پھر انہی کی ہدایت پہ خان صاحب نے یہ پھر ڈیلیگیٹ کیا کہ یہ پولیٹیکل کمیٹی ڈیسائیڈ کرے کہ آیا ہم نے الیکشنز میں حصہ لینا ہے یا نہیں, اور خان صاحب کی ہدایت میں پھر پولیٹیکل کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا. پارٹی میں سے آپ کو کوئی لیڈر آف اپوزیشن جو ہے اس وقت بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ سوچ بھی آپ کی جماعت میں, اور آپ کو اچکزئی صاحب کو نامنیٹ کرنا پڑ رہا ہے. کیا پارٹی کے اندر سے نامنیٹ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ کو لگتا ہے کہ پھڈا پڑ جائے گا, بہت سارے لیڈرز بننا چاہیں گے؟ دیکھیں, پارٹی میں خان صاحب جس کو بھی کہیں تو لوگ تو اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے, مگر اس وقت سچویشن کچھ اور ہے. جو خان صاحب کا نظر آتا ہے نا, وہ دیکھیں ایک الائنس میں ہم چل رہے ہیں. پی ٹی آئی نے ایک الائنس بنایا جس کا چیئرمین محمود اچکزئی صاحب کو بنایا. محمود اچکزئی صاحب نے جو لاسٹ کانفرنس ہیلڈ کی جس کے مصطفیٰ نواب صاحب نے منٹس ریڈ آؤٹ کیے, اس میں ایک گرینڈ ڈائلاگ کی بات کی گئی. اس گرینڈ ڈائلاگ کی بات کو اگر آپ دیکھیں, خان صاحب کی ٹویٹس میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک براڈر اینگل کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا خان صاحب کی طرف سے. اچکزئی صاحب کی نامنیشن ایز لیڈر آف اپوزیشن, وہ تو پرانے سیاستدان ہیں, اس پہ میں دیکھ رہی تھی پی ایم ایل این کو اعتراض ہے. بھائی وہ اگر ایک ایسے لیڈر جو بیچ میں ایک برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں, جو بات چیت کر سکتے ہیں, تحریک انصاف کی پولرائز پوزیشن ہے, نظر آتی ہے سب کو, تو اس میں حرج کیا ہے؟ جی, ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. ابھی جو آپ نے علیمہ خان صاحبہ کے بچوں کی گرفتاری کے حوالے سے اور الزام کے حوالے سے میرے سے سوال کیا تھا, آپ نے خود یہ بات بتائی ہے کہ ان کے اوپر الزام تھے اور پارٹی کے اندر سے لوگ کہہ رہے تھے, چھوٹے پہ بڑے پہ نہیں, جی چھوٹے کی بات کر رہا ہوں, کہ پارٹی کے اندر سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے. میں نے کہا کسی نہ کسی حوالے سے, بل واسطہ بلا واسطہ. تو یہ تو ایک بات ہے جو نظر آ رہی ہے. باقی جب آگے چھوٹے والا تھا, بڑے والا نہیں تھا, اور وہ 23 مئی تک کسی نے ان سے پوچھا نہیں, پتہ لگے گا. باقی اچکزئی صاحب جو ہیں وہ انتہائی ایک سینئر اور زیرک سیاستدان ہیں, لیکن روایت یہ رہی ہے کہ جب اب لیڈر آف اپوزیشن مقرر کیا جاتا ہے قومی اسمبلی میں, تو وہ اسمبلی کی اپوزیشن کی جو لارجسٹ پارٹی ہوتی ہے وہ اس میں سے کیا جاتا ہے. اچکزئی صاحب جو ہیں یہ اپنی پارٹی کے واحد ایم این اے ہیں, دا اونلی ون, ٹھیک ہے. تو یہ روایت کبھی بھی نہیں رہی اسمبلی میں کہ ایسی جماعت کا لیڈر آف اپوزیشن ہو جس کے ساتھ دوسرا ایم این اے ہی نہ ہو اس جماعت کا. ٹھیک ہے. تو یہ جو رائٹ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے, کیونکہ یہ ایک اکثریتی پارٹی ہے. وہ اپنی مرضی سے وہ رائٹ ان کو دے رہے ہیں, ان کا استحقاق ہے, ایک لیڈر آف اپوزیشن. لیکن جو غیر روایتی چیزیں تو بھی بے شک ہوتی ہیں, اس کے کچھ قواعد ہیں, ضوابط ہیں, رولز اینڈ پروسیجرز ہیں, اس کی اپنا ایک طریقہ کار ہے نا, وہ میری خواہش سے تو نہیں چل سکتا. بہت سی غیر روایتی باتیں ہوئی ہیں, منتخب نشستیں ادھر ادھر کہیں دے دی گئی, عدالت میں معاملہ گیا واپس آیا, بہت غیر روایتی طریقے سے پارلیمنٹ چل رہی ہے. کی سیٹ ہے. اسی طرح میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ہماری جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے ان کے چیئرمین جو ہے وہ ہمیشہ اپوزیشن سے ہوتے ہیں. اب اس دفعہ ہم نے ان سے پینل مانگا, میں ایز چیف وپ سارا اس کو ڈیل کر رہا تھا, تحریری طور پہ مانگا جی 3 ناموں کو پینل دیں, انہوں نے نہیں دیا. دوسری دفعہ لیٹر لکھا, تیسری دفعہ لکھا, پھر انہوں نے جب ایک نام دیا اپنا جنید اکبر خان کا, ہم نے اسے چیئرمین مقرر کیا. تو آپ یہ کہیں کہ 7-8 ماہ کی تاخیر سے چیئرمین الیکٹ ہوتا ہے, لیکن اپوزیشن سے ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ پارلیمان ایک طریقہ کار کے تحت چلتا ہے. یہ میری اپنی ایک پرسنل آبزرویشن ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم وہ نہیں ہوں گے یا وہ لگائے نہیں جا سکتے, لیکن یہ ایک روایت رہی ہے. جسچر کیسا ہے اگر انہوں نے وہ دیکھیں جسچر اس لحاظ سے بہتر ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک بہت سینئر لیڈر ہیں اور ان کی دیگر جماعتوں کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ براہ راست ایک 1-on-1 کانٹیکٹ ہے, ان کا سیاست کے اندر اپنا ایک مقام ہے. تو وہ جسچر جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ایک مختلف حیثیت اور مقام رکھتا ہے. لیکن میں نے آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتائی ہے کہ اس وجہ سے ان کی جو تقرری ہے وہ مشکل ہوگی, اتنی آسان نہیں ہوگی. تو کئی مذاکرات کا راستہ کھلے گا چکزئی صاحب اگر لیڈر آف اپوزیشن الیکٹ ہو جاتے ہیں؟ مذاکرات کا راستہ اس وقت کھلے گا جب پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کا دماغ کھلے گا. وہ چکزئی صاحب چھوڑ کے آپ عبدالستار ایدھی کو لیں اور ان سے زیادہ وہ معتبر شخصیت لیں, نہیں ہو سکتے. کیونکہ سیاست میں جب تک آپ کی سوچ جو ہے اور نظریہ آپ کا تصادم والا ہے, ٹکراؤ والا ہے, کسی کو برداشت نہ کرنے والا ہے, کیا مذاکرات ہوں گے؟ علامتی مذاکرات اس سے پہلے بھی ہوئے. ابھی بیرسٹر صاحب گواہ ہیں, پرائم منسٹر صاحب ابھی لیڈر آف اپوزیشن کی سیٹ پہ جا کے انہیں مذاکرات کی دعوت دے کے آئے ہیں. یہ جو آخری ابھی سیشن ہوا ہے, دیکھیں مذاکرات کی دعوت ہوتی ہے, میثاق استحکام کی دعوت دی, بڑی اچھی بات تھی. پھر گرفتاریاں ہوتی ہیں, پھر مذاکرات کی بات ہوتی ہے, پھر کوئی اور پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے, تو پھر ماحول تو گورنمنٹ نے بنانا ہے نا. یہ آپ نے سوال کیا ہے, لیکن اگر اپوزیشن کا یہ آپ یہ کہیں کہ سٹانس ہے, اگر اپوزیشن کا جو آپ نے کہا ہے کہ جی ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف کو گرفتاری ہو رہی ہے یا عدالتوں سے کوئی سزا ہو رہی ہے, بات یہ ہے کہ گرفتاریاں اور سزائیں یہ براہ راست حکومت کی بس میں نہیں ہوتی. اگر کوئی جرم ہوتا ہے گرفتاری ہوتی ہے, ظاہر متعلقہ ادارے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. سزائیں عدالتوں سے ہوتی ہیں, ضمانتیں بھی تو انہیں عدالتوں سے ملی ہیں نا, اس کے اوپر آپ جو ہے وہ ڈھول بجا رہے ہیں. اگر ضمانت سے سزا ہو جائے تو گالیاں انہیں بھی, ہمیں بھی, حکومت کو بھی. حالانکہ حکومت کا کیا تعلق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر جنگ بھی ہو رہی ہو نا, حالت جنگ بھی مذاکرات نہیں رکتے ہوتے. مذاکرات ہوتے ہیں, گولے برس رہے ہوتے ہیں, توپیں آگ اگل رہی ہوتی ہیں, مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کی نیت کی بات ہے, یہ آپ کی پولیٹیکل وزڈم, پولیٹیکل میچورٹی کی بات ہے کہ آپ نے ایک سیاسی راستہ نکالنا ہے. لیکن اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی سوچ بالکل ڈیڈ اینڈ پہ ہے. یہ دیکھیں, اب میں نے جیسے پرائم منسٹر کی مثال دی, میں آپ کو انڈائریکٹ مثال دیتا ہوں. وہ جا کے لیڈر آف اپوزیشن کے پاس جاتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں سب سے اور حال پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بیٹھیں, بات کرنا چاہیے, حالات ایسے ہیں کہ ہمیں مل بیٹھنا چاہیے, میرا دفتر حاضر ہے, میرے پاس آئیں, کوئی میں آ جاؤں گا. دوسری طرف عمران خان ہے, جتنا عرصہ پرائم منسٹر رہے ہیں, لگ بھگ 4 سال, ایک دفعہ انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کیا. یہ سیاست ہے, فرونیت ہے. آپ بتائیں. ٹھیک بات ہے, وہ اس بریفنگ میں بھی نہیں تھے جب وہ 2019 کے بعد. ہم نے کیا کوئی جانی نقصان کیا ہوا ہے, کوئی بندے مارے ہوئے ہیں. یہ میں نے جذباتی میں اس لیے جذباتیت میں یہ بات کی ہے کہ سیاست میں جتنا مرضی اختلاف رائے ہو, ایک دوسرے کے ساتھ نفرت اس انداز سے نہیں کی جاتی جو عمران خان صاحب نے کی اور مسلسل کیے جا رہے ہیں. اور اب وہ نفرت جو ہے وہ سیاسی جماعتوں اور اداروں سے آگے جا کے ریاستی اداروں کے خلاف چلی گئی, اور اس کا اظہار آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے نتائج بھی نظر آ رہے ہیں. میثاق استحکام کی آفر کی وزیر اعظم پاکستان نے 14 اگست کی اپنی تقریر کے اندر. آپ کہتے ہیں جن کے پاس اختیار نہیں ہے, ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے, یو کال دیئر بلف, جا کے ان سے مذاکرات شروع کریں. نہیں ہوگا وہ بھی ایکسپوز ہو جائے گا, ہوگا تو ہمیں پتہ لگ جائے گا. آپ تو بات ہی نہیں کرتے نا, آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف ایک ہی سے بات کریں گے, مقتدرہ سے ہی بات کریں گے. نہیں دیکھیں, بات کرنے کی کیا کوشش نہیں ہوئی, راؤنڈز چلے. جب ایک حکومت اتنی بے بس ہو کہ عمران خان سے ملاقات ہی نہ کرا سکے, اس کی وقت تو پتہ چل جاتی ہے نا. اب بلف کتنی دفعہ کال کریں, انہوں نے کہا جی پوچھ کے بتاتے ہیں. مطلب جب ایک حکومت وقت کا ہائی پاور ڈیلیگیشن بیٹھا ہو, اسے بھی کہیں پوچھنا پڑے, جب وہ اپنے بٹھانے والوں سے پوچھ کے چلیں تو کس طرح سے معاملات چلیں گے. دیکھیں وہ انہیں بھی اپنا اسیس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے ہماری لمیٹیشنز ہوں گی, مگر ان کے بھی اختیار میں کتنا کچھ ہے یہ بھی تو انہیں شو کرنا پڑے گا. پھر دیکھیں جب بھی کوئی چیز چلنے لگے تو ہوتا کیا ہے. اڈیالہ کے مناظر آپ کے سامنے, ریسنٹلی ابھی بچوں کو خان صاحب کی یہ بیل ہوئی, مطلب چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے نا ماں باپ کے سامنے جس طرح سے اٹھایا گیا, تھانے لے کے گئے, وہ منظر دیکھیں, وہ یہ برداشت دیکھیں ہم میں ہے کہ یا ان میں نہیں ہے. خود دیکھنے والی بات ہے نا, سیلف ریفلیکٹ کریں. دوسرا دیکھیں ہماری کوئی ان سے ذاتی دشمنی نہیں, لڑائی کس کی. دیکھیں عوام کے پیسے, عوام کے مینڈیٹ کی بات ہو رہی ہے, نہ آپ عوام کے پیسے کی رسپیکٹ کریں, نہ آپ عوام کے مینڈیٹ کی رسپیکٹ
ریسپیکٹ کریں, پھر آپ کہیں کہ نہیں جی اختیار بھی ہمارا ہے, ہمیں پوری طرح سے مانیں, ایسے کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں چلیں آپ کا اختیار بھی ہو, آپ اس اختیار کو کم از کم ویلیو تو دے لیں نا. آپ اس کو بھی ویلیو نہیں دے رہے, اس اختیار کو بھی جو ہے نا آپ خود سے نہیں استعمال کر رہے. اب وہ اختیار بھی باہر ہے. آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے صورت نہیں دیکھا, ترمیم اٹھ کے کہیں اور سے آئی. آج صوبوں کو تقسیم کرنے کی بات چل رہی ہے, NFC ایوارڈ کو ریویو کرنے کی بات چل رہی ہے, ان کے کوریڈورز میں وہ خبر ہی نہیں ہے, وہ کہیں اور بلڈ اپ ہو رہی ہے, کہیں اور کوک اپ ہو رہی ہے. تو بے اختیار آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا, چلے وہ میں ان سے سوال اس کا پوچھوں گی, وہ ان کی بے اختیاری کا. میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں, آپ کی لمیٹیشنز ہیں. ایک پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو لمیٹیشنز ہے وہ نہ صرف یہ ہے کہ آپ نے حکومت کے ساتھ انگیجمنٹ میں لمیٹیشنز ہیں, آپ کی اپوزیشن کے ساتھ لمیٹیشن میں بھی ہے, انگیجمنٹ لمیٹیشن ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ شامل نہیں کر سکے, آپ ایک پورٹنٹ اتحاد نہیں بنا سکے. اچکزئی صاحب کے ساتھ بنایا ہے لیکن وہ ایک کلولیس اتحاد ہے, نہیں معلوم کہ سڑک پہ تحریک چلانی ہے, جلسے کرنے ہیں, آپ لوگوں کے کارکن ان کے ساتھ ہوں گے یا وہ علیحدہ تحریک ہوگی. کلیئرٹی آپ لوگوں کو بھی نہیں معلوم کہ 14 اگست کو کیا کرنا تھا, 5 اگست کو کیا کرنا تھا. لمیٹیشنز بہت ہی زیادہ آپ کی ہیں. اس میں دیکھیں وہ کیوں لمیٹیشن آ رہی, دیکھیں ہم نے دیکھیں سارا ہمارا محور کدھر بیٹھا ہوا ہے, اڈیالہ, اور اڈیالہ کے رابطے نہیں, کیپیسٹی ایشو کیوں بنے, نہیں تھوڑا سا اس کو تو ریویو کریں. 3 سال میں ہوا گیا ہے تحریک انصاف کے ساتھ, لیڈرشپ کا کس طرح سے فقدان ہے. دیکھیں ان پہ بھی کرائسس آئے, کیا ان کے رہنماؤں کو زبردستی پارٹیاں چھڑائی گئیں؟ ہمارا تو سارا ٹاپ ٹیئر فارغ کر دیا گیا نا. خان صاحب کے اپنے لفظ ہیں کہ میں نے انڈر 16 کے ساتھ میچ کھیلا, اور انڈر 16 کے ساتھ ایک بندہ 2/3 سیٹیں لے جائے تو پھر بھی آپ اس کے مینڈیٹ کی توہین کریں. تو بڑا آسان ہے کہ وہ آپ کی ملاقاتیں نہ کرائے, تو پھر تو آپ ڈسفنکشنل ہو جائیں گے, جیسے کہ اس وقت کچھ موقعوں پہ آپ نظر آتے ہیں. تو ان کی تو یہ اسٹریٹجی, وہ ملاقات نہیں کرائیں گے. پھر یہ بھی ریلائنس اگر ان پہ ہے کہ وہ ملاقات کرائیں, حکومت ملاقات روک رہی ہے یا کوئی اور روک رہا ہے, بات ہے پہلے یہ تو دیکھیں نا. یہ تو یہ بھی نہیں, پولیٹیکل اونرشپ تو ایونچولی ان کو نہیں, پولیٹیکل اونرشپ نہیں, ان پہ برانٹ آئے گا. اونرشپ کہیں اور ہے, بات ہے یہ پولیٹیکل کاسٹ پے کر رہے ہیں جس کو یہ ریئلائز ہی نہیں کر رہے, اور الٹیمیٹلی ان کو گندے کر کے جب فارغ کیا جائے گا تب یہ روئیں گے. تو لیکن اس میں آپ وہ ان کا مسئلہ, میں ان سے یہ سوال پوچھوں گی, میں آپ کی پولیٹیکل لمیٹیشنز کی بات کر رہی ہوں کہ نہ آپ کو اتحاد بنا پا رہے ہیں, سڑکیں اب اس طریقے سے اس پہ تحریک آپ نہیں چلا پا رہے جو نظر آ رہا ہے, جس سے آپ ایک پریشر بنا کے حکومت کو تھوڑا بیک فٹ پہ کریں. 24 نومبر پہ کیا جو تحریک نکلی تھی وہ چھوٹی تحریک تھی, آپ نے اس کا کیا اثر کیا؟ کسی مہذب کیپٹل میں ایسا ہوتا ہے جو 24 سے 26 کے دوران ہوا, لیکن اس کے بعد بھی آپ اس عوام کو دوش دیں کہ لوگ نہیں نکل رہے. لوگ نکلنے کو آج بھی تیار نہیں, تو لوگ کو کون لے کے نکلا؟ بات کر رہی ہوں نا جس کو آپ نے لیڈ کرنا ہے, آپ نے چینلائز کرنا ہے. 14 اگست کو کراچی میں لوگ نکلے لیڈر لیس. دیکھیں نا, اب آؤٹ آف دا باکس ہی سوچا نا, آؤٹ آف دا باکس سوچ کے ہی اچکزئی صاحب کو آگے کیا ہے نا, تو اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ہے تو کیا ہے. اچکزئی صاحب کے پاس خود کتنا مینڈیٹ ہے, جیسے آپ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کتنا اختیار ہے, اگر پیچھے سے نوابزادہ نصر اللہ صاحب کے پاس کتنا مینڈیٹ ہے, خان صاحب نے اگر ان کو یہ دیا ہے کہ ان کے بہاف پہ کوئی اگر نیگوسیشن ہو, ان کو has been empowered, has been given a mandate, یہ میرا سوال. دیکھیں یہ تو ملاقاتیں بیک اینڈ فورتھ ہوں گی تو خان صاحب کی اور کلیئرٹی آئے گی کہ کس حد تک وہ ان کو اختیار دیتے ہیں, کس حد تک آگے چیزیں جائیں گی. مگر ابھی فار دا ٹائم بینگ کلیئرٹی ہے کہ اتحاد ہی یہ چیزیں لے کے چل رہا ہے, اور تھوڑا سا ٹائم دے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر پکچر آئے گی. دیکھیں ہم کچھ چیزوں کو مائنس کریں, ہم خالی لوگوں کو پولیٹیکل لینس سے دیکھ رہے ہیں. پاکستان آپ خالی پولیٹیکل لینس سے نہیں دیکھ سکتے, پاکستان اس وقت آپ کو اکنامک لینس سے بھی دیکھنا پڑے گا, ساتھ ہی ساتھ جو انڈیا کا تھریٹ ہے آپ کو اس کو بھی فیکٹر ان کرنا پڑے گا, اور جو آپ کا ہنی مون پیریڈ ہے امریکہ کے ساتھ وہ کتنے دیر لاسٹ کرے گا وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. آپ رسپونڈ کرنا چاہتے تھے کسی بات کی, پھر میں بڑا شارٹلی چند باتیں جو ابھی آپ کے پروگرام میں ڈسکس ہوئی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گلا ہے کہ جی گرفتاریاں ہوئی, وہ جواب میں دے چکا ہوں کہ ظاہر ہے اگر کوئی جرم ہوتا ہے اس کی گرفتاری ہوتی ہے, یہ مقدمہ ہوتا ہے, عدالت اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ مقدمہ صحیح تھا یا غلط تھا, اور یہ گلا کر رہے ہیں, گرفتاریوں کا جواز پیش کر رہے ہیں کہ گرفتاریوں کی وجہ سے مذاکراتی ماحول نہیں بن رہا اور افہام و تفہیم کی فضا پیدا نہیں ہو رہی. یہ گرفتاریوں کی وجہ سے نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے آپ کو یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ عمران خان آج خود, میں ان میں سے کسی آنریبل کولیگ کی بات نہیں کر رہا, یہ ان میں سے اکثریت مور دین 90% وہ پاکستان میں سیاست کرنا چاہتے ہیں, ریاستی سیاسی اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, اور سیاست سیاسی انداز سے کرنا چاہتے ہیں. جہاں گرفتاریوں کچھ نہیں تھی, اگین آئی ریپیٹ, اقتدار ان کے پاس تھا, یہ وزیر اعظم تھے, اس وقت آپ کیوں سیاسی فرون بنے ہوئے تھے؟ بھگت رہے نا اس کا. اچھا ایک منٹ, اور وہ آپ کا سیاسی فرونیت کا رویہ بدستور قائم ہے, اور پہلے وہ
سیاسی لوگوں کے خلاف تھا، اب وہ ریاستی اداروں تک پھیل چکا ہے. نمبر 1 پوائنٹ. نمبر 2 انہوں نے کہا جی یہ مذاکرات ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہم پوچھ کر آئیں گے. پہلی بات ہوئی کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پوچھ کے آئیں گے، لیکن جس جگہ پوچھنا ضروری ہے وہاں پوچھ کے آئیں گے. اب 9 مئی کے جو مقدمات ہیں یہ بنیادی طور پہ کوئی فوج کا مقدمہ نہیں ہے، نہ یہ صرف حکومت کا مقدمہ ہے، یہ ریاست کا مقدمہ ہے. حملہ آپ نے ریاست پہ کیا ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں ادارے ہیں جن کے دفاتر پہ، ہیڈ کوارٹرز پہ آپ نے حملے کیے ہیں، شہداء کی یادگاروں کو آپ نے گرایا ہے، تو دے آر ڈائریکٹلی انوالوڈ. ایسا تو نہیں ہو سکتا. بھلے میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ حملہ، ادارے کیا ہوتے ہیں، اداروں میں افراد بدلتے رہتے ہیں، ادارہ تو نہیں بدلتا، وہ ریاست کے نمائندے ہوتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ یہ حملہ ریاست پہ ہے اور یہ مقدمہ بھی ریاست کا ہے. آگے آج انہوں نے کہا جی کہ جو 26 نومبر میں یہاں ہوا وہ دنیا کے کسی کیپٹل میں ہوتا ہے. 26 نومبر کو جس جتھے نے اسلام آباد میں یلغار کی، اس طرح کا کوئی جتھا جرت نہیں کر سکتا کہ وہ اسلحہ لے کے اور اس طرح کا کراؤڈ لے کے کسی بھی دارالخلافہ کے اوپر چڑھائی کرے اور رینجرز کو بھی کچلتا ہوا چلا جائے. پولیس کے لوگ بھی جو ہے وہ بھی شہید ہو رہے ہیں. یہ کوئی سیاسی وہ تھا، اجتماع تھا. دوسری بات، اچکزئی صاحب کا آپ نے کہا، بڑی معذرت سے میں آپ کو عرض کروں کہ قطعی طور پہ انہیں کوئی اختیار عمران خان نہیں دیں گے. میں بالکل آپ کو دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، نہ ان کے پاس کوئی مینڈیٹ ہے کہ وہ ایک لفظ بھی کوئی ایسا دے سکیں، بول سکیں. اگر بولیں گے بھی تو اس کا مطلب کچھ نہیں ہوگا. یہ سارا اختیار عمران خان کے اپنے پاس ہے، یا جو چند لوگ جو روزانہ کی بنیادوں کے اوپر یا ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ انہیں ملتے ہیں اور انہیں مزید بھڑکاتے ہیں اور انہیں یہ تاثر دیتے ہیں کہ ملاقاتیں اگر جنرلی لوگوں کو کرنے دیں تو بھڑکانے والے لوگ نہ ملے نا، ایک خاص طور کی ذہن سازی کرنے والے لوگ نہیں ملے. آپ ملنے تھے ان کی پولیٹیکل کمیٹی کو، ان سے ملنے تھے. میں نے یہ بات پہلے بھی کی تھی ایک پروگرام میں کہ میں اس بات کو بالکل ایز ممبر آف دا کیبنٹ، جو ہمارے کنسرن ادارے ہیں، جو ہمارے کنسرن افسران ہیں جو اس چیز کے ڈیل کرتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ان سے بات کروں گا. اور ہم یہ چاہتے ہیں ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے پولیٹیکل گورنمنٹ، کہ عمران خان سے سیاسی لوگ ملیں، وہ عمران خان سے کوئی سیاسی سبق دیں. یہ جو پتہ نہیں وہ میں کیا ان کو نام دوں، جو ملتے ہیں انہیں اور انہیں غلط انفارمیشن دے رہے ہیں، جن کو آپ ملنے دیتے ہیں نا، ان کی تو لسٹ ہے ہر ہفتے میں دیکھتی ہوں، مختلف لوگ ان کے جا رہے ہوتے ہیں پولیٹیکل کمیٹی سے، جن کو آپ وہی جاتے ہیں نا. جو یہ ملاقاتوں کے اندر جو گڑبڑ ہے نا، وہ ان کے اپنے لوگ بھی کرتے ہیں. کیوں جیسا آپ کی نیازی صاحب کو یہ بات پتہ ہے، میں نے گڑبڑ اس لیے کی کہ ان کے لوگوں کے اندر لڑائی ہے، ان کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے، ان کی اپنی جماعت کے اندر جو ہے اس وقت گروپ بندی ہے. کہنا نہیں چاہیے مجھے، ہر جماعت میں ہی ہوتی ہوگی، لیکن اس کی وجہ سے بھی یہ ملاقاتوں کے سلسلے میں گڑبڑ ہو رہی ہے. اور کچھ آتے ہیں لوگ مختلف ایک ہی ملاقات سے مختلف بیانات سامنے لے کر آتے ہیں. کوئکلی رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں پھر میں دیکھیں لوگ تو مختلف باتیں کریں گے، مگر بات یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو ملنے نہیں دیں گے، دیکھیں 6 کے نام جاتے ہیں، 6 وکلا جانے ہیں، 6 فیملی ممبرز کے جانے ہیں، 6 پولیٹیکل، ہاں جی، اور صحافیوں کے نام ہر ویک میں ایک نہ ایک کے ہوتے ہیں، اس میں نہیں جانے دیتے. بات ہے دیکھیں کلیئرٹی کے ساتھ پولیٹیکل لوگوں کو ملنے دیں، پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ہوگی. اور اصل سٹیک ہولڈر اڈیالہ والا ہی ہے. بات ہے کہ ہم کریں کہ اس کی ملاقاتیں روک کے یہ سمجھ لیں کہ اڈیالہ والے سٹیک ہولڈر کے بغیر کوئی فیصلہ ہو جائے گا تو وہ نہیں ہونا. بہت شکریہ، ہمارے ساتھ دونوں حضرات موجود تھے. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے پاکستان کی سیلاب کے حوالے پریپیئرڈنس کے اوپر بات کریں گے. 2022 کے سیلاب کے بعد جو سبق سیکھنے تھے ہم نے نہیں سیکھے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. رواں مانسون کے اندر این ڈی ایم اے کے اپنے گرم فگرز دیکھیں تو اس کے مطابق 800 سے زیادہ لوگوں کی اموات ہوئی ہے. اس میں سے بہت ساری ایسی اموات ہیں جن کا کو بچاؤ کیا جا سکتا تھا اگر بہتر پریپیئرڈنس ہوتی. جو فیکٹس ہمارے پاس سامنے آ رہے ہیں، تقریباً 800 اموات کا جو بریک ڈاؤن آ رہا ہے، سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں ہوئی ہیں، پھر پنجاب، آزاد کشمیر، سندھ، بلوچستان اور اسلام آباد. اس کی بہت بڑی تعداد جو ہے اس کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. ہم نے دیکھا کہ جب بارش ہوئی کراچی کے اندر خاص طور پہ پچھلے ہفتے، تو اب کراچی کے اندر بارش ایک باقاعدہ ٹرومیٹک ایکسپیرینس ہے لوگوں کے لیے. لوگ ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں اور اس کے بعد پینک کر جاتے ہیں، اور یہ ایسا ہی ہوا کراچی کے اندر. اور اس مرتبہ تو حکومت سندھ نے کمال کیا ہے. انہوں نے کہا کہ لوگ سڑک پہ گاڑیاں لے کر ہی کیوں آئے. اگر وہ سڑک پہ اتنی بڑی تعداد میں نہ نکلتے تو نہ یہ ہلاکتیں ہوتی، نہ یہ شہر بند ہوتا اور نہ ہی یہ پینک ہوتا.
کراچی میں 3-4 گھنٹے کے اندر 180-85 ملی میٹر کے قریب بارش ہوئی. جب بھی بارش اتنی ہوتی ہے آپ کی فلڈنگ ہوگی. نالے صاف نہیں ہوتے پانی کہاں جا رہا ہے؟ کہ نالے راتوں رات ہم نے صاف کر لیے. یہ نالے صاف تھے. 40 ملی میٹر کراچی شہر کے نالوں کی کیپیسٹی ہے بارش کے پانی اٹھانے. 40 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوگی تو اس کا ایک اسپل اوور افیکٹ آئے گا. بارش تقریباً 200-250 ملی میٹر ہو جائے اور اس کے بعد سڑک پہ بالکل بھی پانی نہیں ٹھہرنا چاہیے اور ہر چیز نارمل ہو تو وہ پاسبل نہیں ہے. بارشیں ہوتی ہیں جب زیادہ تو تکلیف تو ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آگے اگر 100 ملی میٹر یا 150 ملی میٹر دوبارہ بارش پڑی تو پانی نہیں کھڑا ہوگا سڑکوں پہ. پانی سڑکوں پہ کھڑا ہوگا. پانی سڑکوں کے اوپر کھڑا ہوگا. صاف صاف کہہ دیجیے سندھ گورنمنٹ نے اور سب کچھ جو ہے موسمیاتی تبدیلی کی گود میں ڈال دیا ہے سارا بلیم. یہ نہیں بتایا کہ پریپیئرڈنس قسم کی تھی اور ایسے موقع پہ شہریوں کو کرنا کیا چاہیے. نہ ہی صحیح وقت پر لوگوں کو نوٹیفائی کیا گیا اور بتایا گیا کہ موسم کی جو یہ فورکاسٹ ہے اس سے بارش بہت زیادہ ہوگی تو اکارڈنگلی پلان کر لیں, گھروں سے مت نکلیں. یا لوگوں کو جو تعطیل ایک دن بعد دینی تھی وہ ایک دن پہلے دیتے تھے. لیکن پلاننگ کا بہت بڑا فقدان نظر آیا. فی الحال حکومت سندھ کا جو نیریٹو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی کسی کا زور نہیں ہے. گلوبل وارمنگ کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے. اس کے اوپر آپ کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہیں, کسی کے بارے میں کچھ بھی کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن دنیا بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں جو موسمیاتی تبدیلی ہے وہ کسی بھی حکومت کے لیے, کسی بھی ریاست کے لیے, کسی بھی انتظامیہ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے. صحیح کہہ رہے مرتضی وہاب صاحب, موسمیاتی تبدیلی ایک بہت بڑا چیلنج ہے لیکن یہ مکمل سچ نہیں ہے. مکمل سچ یہ ہے کہ پاکستان کی موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے تیاریاں بالکل نہ ہونے کے مطابق ہیں. الجزیرہ نے اس ہفتے ایک سٹوری کی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں حالیہ سیلاب کی وجوہات کیا ہیں. موسمیاتی تبدیلی ماہرین کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث مانسون کی بارشیں زیادہ شدید ہو رہی ہیں. درجہ حرارت بڑھنے سے فضا میں نمی زیادہ جمع ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں بارش کے دوران پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے. شمالی پاکستان میں درجہ حرارت بڑھنے سے برفانی جھیلوں کے پھٹنے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے جیسا کہ حال میں ہنزا کے علاقے میں دیکھا گیا. شدید بارشیں بھی ہوتی ہیں کم وقت میں اور اس سال بارشیں بہت مختصر وقت میں ریکارڈ مقدار میں ہوئی ہیں. مثلا بنیر میں 1 گھنٹے میں 150 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. جب بارش بہت تیز ہو تو زمین پانی جذب نہیں کر پاتی جس سے مٹی کے تودے اور کٹاؤ ہوتے ہیں. دیہی علاقوں میں زمین کا پانی جذب نہ کرنا بھی ایک وجہ ہے. جب زمین کو بارش کا پانی جذب کرنے کا وقت نہیں ملتا تو پانی بہہ کر نالوں اور کھیتوں کو تباہ کرتا ہے. پہاڑی علاقوں میں تیز بارش سے مٹی کے تودے اور لینڈ سلائیڈنگ گھروں اور زمینوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. شہری علاقوں میں نکاسی آب کے مسائل ہوتے ہیں. جیسے کراچی جیسے شہروں میں برساتی نالے کچرے سے بند ہیں جس سے نکاسی آب متاثر ہوا. غیر منصوبہ بندی والی آبادی اور نالوں پر قبضے میں وجہ سے بھی مسئلے کو بڑھایا جاتا ہے. تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ کراچی روزانہ 20,000 ٹن سے زیادہ ٹھوس فضلہ پیدا کرتا ہے اور نالے اس کوڑے سے بھرے ہوئے ہیں. جنگلات کی کٹائی اور دریاؤں کا ناقص انتظام بھی اس کی ایک وجہ ہے. جنگلات کی کمی کے باعث زمین پانی جذب کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتی ہے اور بارش کا پانی براہ راست دریاؤں اور نالوں میں بہہ جاتا ہے. دریاؤں پر مناسب مٹی کا بند اور فلڈ کنٹرول کے اقدامات کی کمی سے سیلابی صورتحال مزید سنگین ہو جاتی ہے. ابتدائی انتباہی نظام کی جو خابیاں ہیں, موجودہ ماڈلز بارش کے علاقائی اور مقامی انداز کو درستگی سے پیش گوئی نہیں کر پاتے. چھوٹے شہروں پر تحقیق کم ہے جس کی وجہ سے ان کے لیے خطرات زیادہ ہیں. پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ فہیم زمان صاحب موجود ہیں, سابق ایڈمنسٹریٹر رہ چکے ہیں کراچی کے. بہت شکریہ فہیم صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی موسمیاتی تبدیلی کا سارا قصور ہے. یہ بات درست ہے, موسمیاتی تبدیلی بہت اگریسو ہوئی ہے اور اس کے بہت سارے اس کے اندر کنٹریبیوشن ہے, لیکن ہماری اربن ٹاؤن پلاننگ, ہماری پریپیئرڈنس, ہماری اس موسمیاتی تبدیلی سے لڑنے کی صلاحیت, یہ آپ کو نظر آئی کہ اس میں یہ تیاری تھی حکومت کی, پریپیئرڈنس تھی حکومت کی اس بار؟ دیکھیے, حکومت یہ بات تو کسی حد تک صحیح کہہ رہی ہے کہ ہم پاکستان جو ہے اور کراچی پاکستان کا ایک شہر ہے, موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہو رہا ہے اور یہ جو تبدیلی ہے اور اس کے اثرات آنے والے وقت میں بڑھتے جائیں گے, یہ کم نہیں ہونے جا رہے ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا دیکھیے, جہاں تک ندی, کچھ تو چیزیں ہوتی ہیں شارٹ ٹرم. اب جیسے آپ نے کہا ندی نالے صاف کیے نہیں کیے, 1938 سے کراچی کے لوگ, کراچی کی حکومتیں, یعنی آج تقریباً 100 سال سے ہم ندی نالوں کو
हिस्बे जायका हिफ्ज़े ज़रूरत हम खाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यही सूरत हाल रहेगी तो क्या कराची इसी तरह से डूबता रहेगा? दुनिया में सारी जगहों पे जहां पर डेवलपमेंट्स होती हैं, कराची 700 750 स्क्वायर किलोमीटर का इस वक्त एक कंक्रीट का जंगल है, तो क्या हम नए स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स या बरसाती नाले नहीं बनाएंगे? आपके नाजरीन ने, मुझे यकीन है बहुत सारों ने टर्मिनेटर 2 देखी होगी, एक फिल्म जिसमें वो बच्चा एक बरसाती नाले में लॉस एंजलिस में मोटरसाइकिल भगा रहा है और टर्मिनेटर उसके पीछे ट्रक पे दौड़ रहा है। तो ये वो चीजें हैं जो अगर कराची या किसी भी जिंदा शहर को जिंदा रहने के लिए अपने जो मकीन हैं उनको आसानी पहुंचाने के लिए हमें डेवलपमेंट करनी पड़ेंगी। उसके लिए हमें वसाइल दरकार है। मैं ये कतई नहीं कहता कि आप जाके वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के पैरों में पड़ जाएं। हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, हमारे पास केडीए की पाइप फैक्ट्री मौजूद है जहां पर हम ये कलवर्ट्स जो हैं फैब्रिकेट कर सकते हैं। लोग कराची के समझदार हैं, लोग इस बात को समझते हैं कि मौसमियाती तब्दीलियां हैं और हुकूमत की अपनी लिमिटेशंस हैं, मगर लोगों को परेशानी उस वक्त होती है जब बौखलाहट में हुक्मरान जो है उल्टी सीधी जो है बातें करते हैं, लायानी गुफ्तगू करते हैं। फहीम साहब, जैसे आपने कहा ना कि जैसे अभी आपने गुफ्तगू की कि कराची के अंदर सलाहियत भी है, फंडिंग की जरूरत पड़ेगी भी, तो फिर भी अगर आपकी प्रायोरिटी हो तो वो अरेंज की जा सकती है। मसला मुझे बताइए, पॉलिटिकल विल का मसला है या कराची इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना लेयर्ड है कि किसी एक सियासी जमात की, किसी हुकूमत की बस की बात ही नहीं है? इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिजाइन ऐसा हुआ है कि वो इतनी रेड टेप है, इतनी रुकावटें हैं कि वो ये हो नहीं पाता। आप देखिए, आपके मोहल्ले में मुंबई शहर है, मुंबई में कराची जैसे बारिशें हुई और मुंबई भी पानी में डूबा, मगर वहां पर बुरा भला और सफाइयां इस तरह से नहीं पेश की जा रही जिस तरह से हमारे यहाँ हो रही है। वहां पर यह बात हो रही है कि जो मोहल्लियाती तब्दीलियां आ रही है उनके लिए मुंबई क्या कर सकता है। मुंबई की मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है? जरूरत इस बात की है कि कराची के अंदर जो भी सियासी लोग हैं, एक तो वो खुद मसले को समझें। ये एक सरसरी गुफ्तगू कर देना कि मसला जो है माहौलियाती तब्दीली का है और हम कुछ नहीं कर सकते, ये गलत बात है। 10-12 मिनट जी हम कोशिश करें कि उनका जो टेक्निकल हमारा मसला है उसको हम सॉल्व कर लें, लेकिन बहरहाल जो कराची शहर के अंदर इस वक्त हम सूरत हाल देख रहे हैं, ये जो टोन डेफनेस है, आप लोगों को ये बात कह रहे हैं कि जी हम गाड़ियां सड़कों पे मत लेकर आएं। इसमें एक और दिलचस्प चीज़ जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो 2022 के सैलाब के हवाले से कहते हैं कि जब 2022 में सैलाब आया तो उस वक्त के जो असरात थे उससे पाकिस्तान ने कुछ नहीं सीखा। DW और वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक माहिरीन माहौलियात समझते हैं कि पाकिस्तान ने 2022 के शदीद सैलाब से कुछ सबक नहीं सीखा है। तामीराती कवानीन की खिलाफ वर्जी आज भी हो रही है। शहरी और देही दोनों इलाकों में तामीराती कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी की वजह से सैलाब ज़दा इलाकों में लोग अब महफूज नहीं रह पाते हैं। दरिया के किनारे पर जो तामीरात हैं, लोगों ने दरिया के किनारे जहां सैलाब का खतरा ज्यादा होता है मिट्टी की ईंटों से घर बना लिए हैं। शहरी मनसूबाबंदी का फुकदान है। सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए शहरी मनसूबाबंदी और बचाव के इकदामात में कमी देखी गई। माजी के तजर्बात से अदम इस्तिफादा है। पाकिस्तान में बार बार सैलाब आते हैं लेकिन हम कभी भी माजी के तजर्बात को सामने नहीं रखते। इस तरह की सूरत हाल दोबारा हमें घेर लेती है और इस बात का कभी यकीन है मुझे कि 2025 के सैलाब के बाद से भी हमको इतने लंबे चौड़े सबक नहीं सीखेंगे और बार बार अपनी गलतियों को दोहराते रहेंगे, लेकिन हमारा काम है कि हम इसकी निशानदेही करते रहें। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो गजा की सूरत हाल पे बात करेंगे जहां पे अब इसको बाकायदा कहत ज़दा इलाका करार दिया जा चुका है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी है UNRWA, इसने गजा के हवाले से हमने देखा है जो नई रिपोर्ट सामने आई है। गजा शहर और उसके इर्द गिर्द के इलाकों को मुकम्मल कहत ज़दा करार दे दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक दर्जा बंदी निज़ाम ने जो खुराक तक रसाई का तयन करता है बाज़ाब्ता तौर पर गजा में कहत का ऐलान कर दिया है। आलमी सतह पर भूख के बहरान पर नजर रखने वाले इदारे इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन IPC के मुताबिक
5 लाख से जायद फलस्तीनी तबाहकुन कहत की हालत का सामना कर रहे हैं, जिसमें भूख, अफलास और मौत शामिल है। यही दर्जाबंदी सितंबर 2025 के आखिर तक मजीद बढ़ने का इम्कान है, जिससे मजीद 10,70,000 अफराद या गजा की कुल आबादी का 54% इमरजेंसी की हालत में और 3,96,000 अफराद यानी 20% बहरान की हालत में होंगे। इसराइली वजारत खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से तैयार करदा ग़िज़ाई सलामती की रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि ये नताइज हमास का झूठ है, जिन्हें मफाद परस्त तंजीमों के जरिए फैलाया गया है। बयान में मजीद कहा गया कि गजा में कोई कहत नहीं है। इसराइली वजीर दिफा ने अहद किया है कि अगर हमास ने हथियार नहीं डाले, तमाम बाकी यरगमालियों को रिहा ना किया और इसराइल की शराइत पर जंग खत्म करने पर रजामंदी जाहिर नहीं की तो गजा सिटी को तबाह कर दिया जाएगा। पूरी दुनिया इस वक्त लाइव टेलीविजन पे, अपने सोशल मीडिया पे, अपने टेलीफोन्स पर गजा के अंदर एक जेनोसाइड को होता देख रहे हैं और इसके साथ साथ लोगों को वहाँ पे सिसकते हुए, भूख से मरते हुए देख रहे हैं। लेकिन 2025 में सब बेबस है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।